अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल काफिरून को स्टार्ट करते हैं और इन आयात को एनालाइज करते हैं कि इनकी तरकीब कैसे होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं इस सूरत पे जाने से पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे हरफुन निदा या आया है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो हरफुन निदा या होता है ये वोकेटिव पार्टिसिपल होता है। तो इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है कि जैसे ज्यादा सारे लोग हों और उसमें से हम जब किसी एक बंदे को कहें तो कहेंगे रजुलुन। रजुलुन वैसे तो रजुलुन की जमा रिजालुन है, लेकिन जब एक बंदे के लिए बात हो, ठीक है, तो रजुलुन कोई आदमी, एनी मैन। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी एक बंदे को मुखातिब करें, उसको पुकार कर, उसका नाम पुकार के नहीं, लेकिन वोकेटिव पार्टिसिपल जैसे कहते हैं, जिसको किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दें। हर्फुल निदा जो है वो बोल के तो हम किसी को जब बुलाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर वही बंदे हैं और एक रेड कलर में है, जिसको ये इंडिकेशन मैं देना चाह रही हूँ इसमें कि एक बंदे को हमने कॉल करना है, पुकारना है, बुलाना है। तो हम कैसे बुलाएंगे? तो और वो अनजान बंदा यानी कोई भी बंदा था, उसको पुकारा। तो अब हमने क्या करना है कि हम उसको जब बुलाएंगे, पुकारेंगे, तो कहेंगे या रजुलू। या जो लगा है ये पुकारने के लिए एक टूल के तौर पे यूज हुआ है, बुलाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो इसको अरबी में जो है ये हरफुन निदा कहते हैं। इसमें जब मायने जाएगा तो हम कहेंगे ए आदमी। अब सिर्फ आदमी नहीं रहा, अब होगा ए आदमी, हम उर्दू जुबान में। और जब इंग्लिश में हम कहते हैं तो ओ मैन, जब किसी को पुकारने के लिए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं आता या हमें कुछ कोई भी चीज पूछनी है, तो हम रैंडमली किसी भी बंदे से कोई पूछते हैं। काफी सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक बंदे से हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फलां शॉप किधर है या फलां एड्रेस किधर है। तो हम उसको कहते हैं ए मेरे भाई से बात सुनना, उर्दू में, जिससे हम अगर अपनी लैंग्वेज में इस तरह करें। तो अरबी में क्या है कि हम उसको कहेंगे या रजुलू, ए आदमी। तो यहाँ पे जो या है वो है हरफुन निदा, और जिसको पुकारा जा रहा है वो कहलाएगा मुनादा, जिसको पुकारा गया है। ठीक है। और इस वक्त ये मुनादा, ये जो रेड कलर में बंदा है बाकी व्हाइट की निस्बत, उसको बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे रेड कलर का बंदा को मुनादा, इसको पुकारा गया है बाकी बंदों की निस्बत से। तो अब आपने यहाँ पे क्या चीज नोटिस की कि ये जो रजुलुन था ये नकिरा था। रजुलुन नकिरा था। जब इसके साथ हमने हरफुन निदा या को लगाया तो ये मारिफा हो गया। ठीक है, ये मारिफा हो गया, ये नकिरा की कैटेगरी से अब निकल गया, क्योंकि हमने इसको डेफिनेट कर दिया। इतने लोग, काफी लोगों में से किसी एक को जब चुन के बात करना, एक को मुखातिब करके बात करना और उसको, तो फिर उसका मतलब है कि वो डेफिनेट हो गया, उसको हमने मारिफा कर दिया। तो हमने अब यानी कि अब काफी सारे लोग खड़े हैं, अगर उनको एक नॉर्मल स्पीच दी जाए तो वो नकिरा में होगा, लेकिन किसी खास बंदे को पुकार के जब कुछ बात की जाए तो वो मारिफा हो जाएगा। तो इसमें या रजु या की वजह से ये जो रजुलुन की तनवीन थी वो ड्रॉप हो गई। ठीक है, रजुलुन की जो तनवीन थी वो ड्रॉप हो गई, क्योंकि अब ये रजुलू जो है ये मारिफा हो गया, अब ये नकिरा नहीं रहा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि चले, ये हुआ कि नकिरा था तो या लगने की वजह से वो मारिफा हो गया। ठीक है, नकिरा लफ्ज या हरफुन निदा लगने की वजह से मारिफा हो गया। अब आगे मैं आपको ये चीज बताती चलूं कि अगर कोई मारिफा मुनादा हो, मारिफा, आप देखें सर यहाँ पे अल काफिरून, ये अल लगा हुआ है, मारिफा है, और इसको हमने मुनादा बनाना है, मुनादा बनाना है, यानी ये ऑलरेडी मारिफा है, ऑलरेडी मारिफा है। ये नकिरा नहीं था कि इसको मारिफा बनाया गया, ये तो ऑलरेडी मारिफा है, और इसके पीछे अब या भी लगा हुआ है। ठीक है, अब या हरफु निदा जो ऑलरेडी मारिफा लफ्ज होते हैं, खासकर अल मौरिफ बिल्लाम, मौरिफ बिल्लाम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मारिफा की किस्म मौरिफ बिल्लाम की, जिसके साथ अल लगा होता है, ये इकट्ठे एक साथ जुड़ के नहीं आ सकते, इकट्ठे एक साथ जुड़ के नहीं आ सकते। जिसके साथ अल लगा हो या उसके साथ एक साथ इकट्ठा जुड़ के नहीं आता। और अब मुनादा भी हमने बनाना है, हरफु निदा भी मौजूद है, फिर क्या तरीकेकार होगा कि फिर उसके बीच में एक जो अल की वजह से क्या होगा
کہ ایک بیچ میں ایک لفظ لایا جائے گا، وہ ہے ایوہا. ٹھیک ہے، ایوہا بیچ میں ایک لفظ لایا جائے گا. یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیونکہ منادہ معرفہ تھا تو اب ہمیں اس کی ضرورت پڑی. کیونکہ ویسے دیکھیں حرف النداء کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. اب آلریڈی جو معرفہ ہو اس کو تو اور معرفہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو آلریڈی معرفہ ہے، تو اور یا اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، تو بیچ میں پھر ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے پکارنے کے لیے. یہ اس کی ایک سمپل سی ترکیب جو ہے نا وہ ہے. ایوہا کا جو لفظ ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مذکر لفظ ہوگا تو ایوہا لگے گا. اب اگر ایک لفظ ہو النفس، اب نفس جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ سماعی مونس ہے، متفرق اسماء میں سے، اب ہے مؤنث ہے، اور اس کے پیچھے یا آ جائے تو اب یا جڑ نہیں سکتا، بیچ میں ہمیں ایک لفظ لانا پڑے گا کیونکہ اس کے ساتھ اب ال لگا ہوا ہے، تو اب ہمیں یہ ڈائریکٹ یا اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتا. بیچ میں ایک لفظ لانا پڑے گا مؤنث کے حساب سے، تو وہ ہے ایتوہا. ایوہا نہیں، ایتوہا، بیچ میں تا بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا مؤنث کے لیے. ایوہا جو ہوتا ہے وہ مذکر منادہ کے لیے، اور ایتوہا مؤنث منادہ کے لیے، اور یا تو ہے ہی حرف ندا. اچھا، میں ابھی سب سے پہلے، کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا اپنا ڈفرنٹ لیول ہے، کوئی بالکل بگننگ لیول پہ ہے، کوئی ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے، کوئی درمیان میں ہے، تو میں پہلے سب سے پہلے جو نا سمپل ترکیب رکھوں گی، سمپل آسان ترکیب، جو بالکل جو بگننگ نیو اسٹوڈنٹ ابھی عراق سے آئی ہیں اور وہ سیکھ رہی ہیں تاکہ انہیں مشکل نہ لگے. تو اور اس کے بعد جو ماشاءاللہ آگے زیادہ ایڈوانس لیول پہ بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی میں ایکسپلین کروں گی. تو پہلے آسان پہ چلتے ہیں کہ جو یا ہے یہ حرف النداء ہو گیا، اور ایوہل کافرون یہ پورا کا پورا جو ہے یہ منادہ ہو گیا. حرف النداء پلس منادہ، سمپل ترکیب. بس ابھی تک کے لیے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، یا اگر جو کوئی ایکسپرٹ بھی ہیں لیکن وہ سے بس اتنا سیکھنا چاہتی ہیں کہ ہمیں بس بیسک تھوڑا بہت سمجھ لگ جائے کہ ہم ترجمہ خود اپنے طور پہ کر سکیں، تو پھر ان کے لیے اتنی ترکیب مور دین انف کافی ہے. لیکن کوئی آگے مزید ماشاءاللہ اپنے شوق سے، اپنے انٹرسٹ سے مزید آگے جاننا چاہتی ہیں اور آگے ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ سکھائیں بھی، تو ان کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ وہ آگے بھی سیکھیں. تو اس کو تھوڑا سا آگے میں لے کے چلتی ہوں، لیکن اس کے لیے بس گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے چلتے ہیں. جو یا ہے نا اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دو فعل، دونوں میں سے کوئی ایک فعل محذوف ہے. اس یا حرف النداء کے اندر یہ سمجھیں کہ ایک فعل ہے جو محذوف ہے، جو لکھا نہیں گیا لیکن وہ مطلب وہ اس کا معنی مفہوم پیدا کرتا ہے. ایک یا تو وہ ادعو ہے، دعا یا دعو سے بنتا ہے یہ پکارنا، اور ایک ہے اطلب طلب کرنا. اب یہ جو شروع میں حمزۃ القطع لگا ہے نا یہ متکلم کے لیے ہے. ادعو میں پکارتی ہوں یا میں پکارتا ہوں، اور اطلب میں طلب کرتی ہوں یا میں طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ہے یا کے اندر محذوف ہے. اب ہم ایو ہا یہ اس پہ چلتے ہیں. ایو جو ہے یہ ایک الگ ہے اس کے اندر، اور ہا جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. ہا جو ہے حرف للتنبیہ ہے، تنبیہ ہوتا ہے، حرف کے طور پر ہا استعمال ہوا ہے. یہ ہا جو ہے وہ مؤنث والا ہا نہیں ہے، ہا ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر والی ہا نہیں ہے جو مؤنث کے لیے ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، یہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ایو جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اب کہا جاتا ہے کہ یہ ایوہا دونوں مل کے موصوف بنیں گے، دونوں مل کے موصوف بنیں گے، تو الکافرون جو ہوگا وہ صفت بنے گا. الکافرون صفت بنے گا موصوف ایوہا کا. ٹھیک ہے. میں جب آگے انشاءاللہ آیت پہ جب اس کا ترجمہ کروں گی نا تو میں دو طرح سے ترجمہ کروں گی، ایک موصوف صفت کر کے، اور ایک جو میں نے ابھی کہا ہے کہ بگننگ اسٹوڈنٹس کے لیے سمپل حرف النداء اور منادہ، بس اس طرح کر کے اس کو ایک سمپل سا شارٹ کٹ ترجمہ، وہ بھی دونوں طرح سے ترجمہ آیت کے اندر جب آئیں گے تو. اچھا، کچھ علماء جو مفسرین جو تفسیر میں لکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایو ہے یہ مضاف ہے، اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ یہ پورا مرکب اضافی مل کے موصوف بنے گا.
اور پھر آگے اس کی الکافرون صفت آئے گی. مطلب دو رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایوہا ڈائریکٹ موصوف ہے, مرکبے اضافی نہیں لاتے وہ بیچ میں, اور آگے الکافرون صفت ہو گیا. اور کچھ کہتے ہیں کہ ایوہا اس کے اندر ایک مرکب اضافی ہے اور پھر وہ مرکب اضافی موصوف بنے گا, الکافرون ہوگا. اب تیسری رائے پہ آتے ہیں. تیسری رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا موصوف, یہ جو صفت ہوگا یہ بدل بن جائے گا, اور جو موصوف ہے یہ مبدل منہ بن جائے گا. یعنی کہ الکافرون بدل ہے ایوہا کا, الکافرون بدل ہے ایوہا کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو مبدل منہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا بدل بنایا جا رہا ہے, جس کا بدل بنایا جا رہا ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں مبدل منہ, جس سے بدلا جا رہا ہے لفظ, جس لفظ سے بدلا جا رہا ہے جس کو. تو الکافرون کو بدل ہے وہ ایوہا کا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بدل ہے, وہ صفت و موصوف کو نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں موصوف یعنی کوئی ایک چیز ہے, یا تو یہ موصوف صفت ہے یا پھر مبدل منہ اور بدل ہے, کوئی ایک ہے ان میں سے. تو دونوں طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو یہ موصوف اور صفت ہو سکتا ہے ایوہا الکافرون, اور یا پھر یہ ہوگا کہ یہ مبدل منہ اور بدل ہوگا. اب مبدل منہ اور بدل جو مل کے ایوہا الکافرون ہے, یہ دونوں مل کر جو پیچھے جو محذوف فعل تھا ادعو اور اطلبو, اس کے لیے بن جائے گا قائم مقام مفعول, یعنی مفعول کی جگہ لے گا. کیوں مفعول کی جگہ لے گا؟ پیچھے جو فعل جو موجود ہے, پیچھے ادعو فعل ہے, میں پکارتی ہوں, تو اب کوشچن ریز ہوتا ہے کس کو پکارتی ہوں؟ جس کو پکارا جائے گا وہ مفعول بن جائے گا. میں طلب کرتی ہوں, میں کس کو طلب کرتی ہوں؟ اس کو جس کو میں طلب کروں گی وہ مفعول بن جائے گا. تو یہاں پہ جو ادعو اطلبو, یہ جو فعل محذوف جس کو مانا جاتا ہے یا حرف النداء کے اندر, اس کے لیے یہ مفعول بن جائے گا. ایوہا الکافرون یہ مفعول بن جائے گا. اب انفارچونیٹلی میری اس جو سلائڈ کے نیچے جگہ نہیں تھی, تو اب آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ یہ فعل پلس مفعول مل کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ. اور سمپل ایک نارمل سی چیز کہ یہ جو مفعول ہے, یہ جو مفعول ہے یہ پورا کا پورا بیسیکلی کیا ہے؟ مفعول پورا یہ منادہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ قائم مقام مفعول جو ہے یہ منادہ ہے شارٹ کٹ میں. تو اینڈ سٹوری کیا ہے کہ حرف النداء یہ ایوہا جو ایوہا الکافرون جو موصوف صفت بن کے مفعول بنتا ہے, اور پھر وہ مفعول جو ہے منادہ ہے حرف النداء کا. تو یہ ساری لانگ سٹوری ہے, اس کو آپ لینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, صرف سمپل سی ترکیب کو لینا چاہیں کہ یا حرف النداء ایوہا الکافرون منادہ تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ڈیفرنٹ لیول ہیں, جو جس طرح سے ایزی لگے جس کو. میرا یہ کام ہے کہ میں نے تو ہر طرح سے ایکسپلین کرنا ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا صرف پہلا لیول جو ہے ہم مونس کی طرف بھی دیکھتے ہیں, مؤنث کی طرف, کہ یا جو یہاں پہ اچھا یہ جو سمپل والی جو چیز ہے کہ یا حرف النداء, سمپل سا کہ یہ حرف النداء ہے اور ایوہا الکافرون یہ منادہ ہے. یہ اینڈ سٹوری ہے, مطلب اس کی کہ ریزلٹ اینڈ پہ یہی نکلنا ہے. مفعول بن کر بھی ایوہا الکافرون مفعول بن کر بھی منادہ ہی بنے گا یا حرف النداء کے لیے. ٹھیک ہے, تو یا کیا ہے؟ حرف النداء. اور ایتھا النفس کیا ہے؟ منادہ. ایتھا النفس کیا ہے؟ منادہ. تو یہاں پہ یہ سمپل سی بس ترکیب, اس کو اب یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ یا حرف النداء اور پھر ال جب لگے گا تو پھر پیچھے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو ایوہا آئے گا یا پھر ایتھا آئے گا اگر مؤنث ہے تو. مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنث کے لیے ایتھا آئے گا تو ہوگا وہ منادہ. اب آگے بیچ کی جو ساری مفعول موصوف صفت بدل مبدل منہ, یہ ساری اس کے اندر جو ہم کہیں گے محذوف ہے یہ ساری ڈیٹیل, لیکن اس کے اندر ہے, ان سارے لفظوں کے اندر یہ ساری سٹوری موجود ہے. اس کو آپ سیکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ سکپ کر کے صرف سمپل رکھنا چاہیں کہ یا حرف النداء
اور آگے جو منادہ ہوگا وہ پورا جو معرفہ والا تو وہ منادہ ہوگا. تو دونوں طرح سے آپ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جو مؤنث والا جو نیچے والا کالم ہے یہ میں نے خالی رکھا ہوا ہے, اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے خود پریکٹس کرنا چاہتی ہیں, بالکل جس طرح مذکر میں نے ایو کو الگ کیا, ہا کو الگ کیا, پھر وہ کیا کیا بنتے ہیں, اپنی پریکٹس کے لیے آپ اسی کالم کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں, کرنا چاہتی ہیں, تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بنا کے اپنی پریکٹس کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے, اس کا وہ کچھ پارٹ جو میں ایکسپلین کر چکی ہوں وہ آلریڈی میں نے لکھا ہوا ہے, اس کو میں اب دوبارہ سے وہ سلائیڈ میں وہ ان نہیں ہوگا, وہ آلریڈی میں نے یہ ایوہا کیا کیا بنتا ہے تو وہ میں نے ایکسپلین کیا ہوا آلریڈی اس کے اندر. تو اب انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ کون آئیں گی؟ لاسٹ ٹائم ہم نے رول نمبر 8 تک کیا تھا, تو رول نمبر 9 ہے ہمارے ساتھ. جی یا پھر رول نمبر 12 کی طبیعت نہیں ٹھیک, ایسا کرتے ہیں سٹارٹ سے, بگننگ سے سٹارٹ ہی کرتے ہیں. جی سسٹر نشاط, رول نمبر 1. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں جو شروع میں یہ قل ہے یہ کیا ہے؟ میم فعل امر ہے. ماشاءاللہ, اس کو تو اب دیکھیں آپ سب کا یہ بہت پکا ہو گیا ہوگا. یہ جو شروع میں ہم نے 3 صورتیں ماشاءاللہ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص جو ہم نے کی ہیں ماشاءاللہ, اس میں قل آپ سب کا بہت پکا ہو چکا ہوگا. تو ابھی آپ چلے بتاتی جائیں انشاءاللہ, اس کو میں آگے کرتی جاتی ہوں. یہ فعل ہے اور کیا کیا ہے؟ فعل امر ہے, باب نون سے ہے, کاف واو لام اس کا مادہ ہے, ویری اور گڈ. فاعل انت ہے. کاف واو لام جو ہے اس کا مادہ ہو گیا, اور یہ باب نون سے ہے. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انت. انت اس کا فاعل ہوگا. ویری گڈ. اب یا کیا ہے؟ ابھی میم اپنے حرف ندا. ہاں ٹھیک ہے, سمپل سی کہانی کہ یہ حرف ندا ہے. اب یہ ایوہ الکافرون جو ہے یہ کیا ہے پورا؟ الکافرون کا پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ میم یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو غائب نہیں کہہ سکتے ابھی ہم اس کو. ایوہ الکافرون یہ پورا مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ میں. نہیں یا کے لیے کیا بنے گا؟ ایوہ الکافرون. اچھا, ایوہ الکافرون یا کے لیے کیا بنے گا؟ حرف النداء کے لیے آگے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ منا. یس منادہ. یس ٹھیک ہے. یا ایوہا منادہ ہے, حرف النداء یا کے لیے. جی جی جی. یہ ہاں الکافرون جو ہے اسم ہے اور اسم الفاعل ہے, اسم الفاعل کے وزن پر ہے اور جمع سالم ہے. جی اور یہ پورا کا پورا ایوہ الکافرون جو ہے یہ منادہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. جی. تو اسم الفاعل کے وزن پہ, یہ فاعلون کے وزن پہ ہے, کافرون فاعلون, فاعلون کے وزن پہ ہے کفر کرنے والا. جی تو اب یہ جو ہے نا یا ایوہ الکافرون, یہ پورا کا پورا جو النداء اور منادہ مل کے قل فعل پلس فاعل کے لیے کیا بنے گا؟ فعل پلس فاعل کے لیے میں جملہ فعلیہ. ہاں یہ جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ فعلیہ کے اندر یہ جو ہے نا کل کے لیے فاعل تو انتا ہو گیا, تو اس کے لیے یہ جو ہے پورا کا پورا یہ انتا فاعل ہو گیا, تو اس کے لیے اب بنے گا مفعول. جی جی ٹھیک ہے, کل فعل انتا فاعل اور مفعول ہے یہ آگے یا ایوہ الکافرون, جی. ٹھیک ہے. اور اب یہ پورا جو ہے پوری آیت مل کے اب بنے گا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم اس جملہ فعلیہ کو جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. قل کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ آپ فرما دیجئے. ٹھیک. یا ایوہ الکافرون اگر 28 کا کر دیں. جی. اے کافروں. ہاں یہ جو آپ نے کہا ہے نا اے کافروں, اچھا میں پہلے آپ ترجمہ کرتی ہوں, پہلے ایک منٹ. اے وہ جو
कुफर करने वाले हो। ये मैंने जो तर्जमा किया ना पहला वाला, वो जो कुफर करने वाले हो, ये मैंने मौसूफ और सिफ्त को मद्देनजर रखते हुए तर्जमा किया है। और जो अभी निशात ने तर्जमा किया है, ए काफिरो, ए, ये मैंने आज लगता है एनिमेशन ज्यादा ही डाल दिए हैं। ए काफिरो ये शॉर्टकट है, बस हरफु निदा ए और मुनादा काफिरो, ये सिंपल जो तरकीब जो मैंने बताई थी और उसका सिंपल सा तर्जमा। लेकिन अगर आप उसको मौसूफ सिफ्त के मुताबिक प्रॉपर उसको वो करना चाहती हैं, तो फिर आप कहेंगी ए वो जो ए कुफर करने वालों, इस तरह कह लें, या ए जो कुफर करते हो, मतलब जिनको हम पुकार रहे हैं उनकी सिफ्त बताई जा रही है कि वो लोग कौन है, वो कुफर करने वाले हैं। ठीक है, उन लोग जिनको हम पुकार रहे हैं ना, जिनको पुकारा जा रहा है, उनकी सिफ्त बयान हो रही है कि वो कुफर करते हैं। तो इस तरह से भी तर्जुमा किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट ए काफिरो, ये बेस्ट तर्जुमा है, सिंपल तर्जुमा है, इजी है सबके लिए। ठीक है, तो मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन करूंगी, आपको जो इजी लगे आप वो इस चीज को इंशाल्लाह अडॉप्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फर्स्ट आयत हुई। चले नेक्स्ट के लिए हमारे पास कौन है साथ, रोल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम। जी आप हैं अवेलेबल? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, जो शुरू में ला आया है ये क्या है? ये लाए नफी है। हाँ, तो ये हर्फ कहलाएंगे। ठीक है, हर्फ हर नफी। दैट्स गुड। आबुदू जो है ये क्या है? ये इसम मुजारे, ये फाइल है और ये मुजारे मुजारे मुदारे है। फाइल या फेल? तो हाँ फाइल है, फेल है। फेल है। ठीक है, फेल है और फेल मुदारे है। वेरी गुड। अच्छा, अब इसके अंदर मादा के हरूफ क्या है, रूट लेटर्स क्या है? आइन बा दाल। वेरी गुड। और इसमें जो वो क्या है, फाइल क्या है? अना। हाँ, अना फाइल हो गया इसमें। ये इसके अना। आइन बादाल रूट लेटर्स हो गए, और बाबे नून से है ये, और इसमें अना फाइल है। आबादा या अबुदू, तो बाबे नून से है ये। ठीक है। अच्छा, अब हम माँ की तरफ चलते हैं। माँ क्या है? ये मौसूल है, इसमें मौसूल जो दैट्स गुड, इसम मौसूल हो गया। ताबुदूना की तरफ आते हैं, इसम फेल हर्फ। ये फेल है, और कौन सा फेल है? फेल मुदारे है। वेरी गुड। और इसमें रूट लेटर्स तो वही है, ठीक है, जो कि आबुदू के थे, तो इसमें जो, और बाबे नून भी वही है। इसका फाइल बता दे क्या है? इसमें हुम है, लाइक अंतुम है। अंतुम है, हुम नहीं। ठीक है, अंतुम। हाँ अंतुम है या अंतुम है। दैट्स गुड। अच्छा, अब ये जो है ना, ताबुदूना फेल प्लस फाइल अंतुम के मिल के मा मौसूला के लिए क्या बनेगा? सिला बनेगा ना? सिला बनेगा, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। और इस मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर आबुदू फेल के लिए क्या बनेगा? ये मफूल बन रहा है। वेरी गुड। अना फाइल हो गया, और ये हो गया पूरा मफूल। आबुदू का मफूल बनेगा मा ताबुदूना। ठीक है, अभी हम हम्म। तर्जुमा जब इंशाल्लाह करेंगे तो फिर मैं ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा इंशाल्लाह। अब ये जो अना फाइल और मफूल मा ताबुदूना, आबुदू से लेके ताबुदूना तक, ये क्या बन रहा है, कौन सा जुमला बन रहा है? जुमला फेलिया बन रहा है ये। ये वेरी गुड, ये पूरा बन जाएगा जुमला फेलिया। अच्छा, अब ये जो जुमला फेलिया है ना पूरा का पूरा, ये पूरा मातूफ अलय बन रहा है। वो अगली आयत से पता चलेगा कि ये क्यों मातूफ अलय बन रहा है, क्योंकि जब हम अगली आयत पे जाएंगे तो वो हर्फ अतफ से शुरू होगा, तो ये मातूफ अलय बन ओके। रहा है। ठीक है, तो जी। इंशाल्लाह अब हम इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। पहले सिर्फ अगर इतने हिस्से का तर्जुमा करें कि ला आबुदु। नहीं मैं इबादत करता हम्म। या ठीक है। करती, नहीं मैं इबादत करती जिसकी तुम इबादत करते हो। हाँ, अच्छा, मैंने यहाँ पे उसकी भी लगाई है, मैं उस बताती हूँ क्यों लगाया। जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अच्छा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। ऊपर की स्क्रीन में से माँ वगैरह आपको उतना सही क्लियर नजर नहीं आ रहा।
اچھا یہ جو ما ہے نا حرف ما، سوری اسم موصول، یہ ایک وقت میں دونوں کے لیے مفعول بن رہا ہے. ایک اوپینین یہ ہے، یہ دونوں کے لیے مفعول بن رہا ہے. کیسے بن رہا ہے؟ پہلے اگر میں کہوں کہ لا اعبد ما، میں عبادت نہیں کرتی جس کی، میں عبادت نہیں کرتی اس کی. اگر میں کہوں میں عبادت نہیں کرتی تو پھر کوشچن ہوتا ہے کس کی عبادت نہیں کرتی، تو اس کی جو ہے نا، اس کی، میں عبادت نہیں کرتی اس کی، تو اس کی جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے. تو یہ اس وقت ماں جو ہے نا، ماں آپ کو پتہ ہے ماں موصولہ اس کا بھی معنی دیتا ہے جس کا بھی مفعول دیتا ہے، اس کا جس کا اس طرح سے معنی دیتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے جملے پہ کہ ہم اب اس کا یوز کریں گے یا جس کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت یہ اس کی یا جس کی دونوں طرح سے بن رہا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ پیچھے آبدو کا مفعول بن رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ میں عبادت نہیں کرتی اس کی. اور اب میں کہوں تم عبادت کرتے ہو جس کی، تو پھر تعبدون میں تو انتم فاعل ہے، تو مفعول کیا ہے؟ مفعول مطلب جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہی نہیں کرتا. تو یہ مفعول ما موصولہ جو ہے نا بیسیکلی دونوں کے لیے مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، دونوں کے لیے. اب ایک دوسری رائے کیا ہے کہ وہ علماء یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں کو اوپر سے وہ آیت تھوڑی سی مٹی بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ میں وہ جب پین کھولتی ہوں نا تو وہ آ جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ تعبدونہ، یہاں پہ ہو ضمیر مفعول کی محذوف ہے. تعبدونہ، ہو جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو اس کی، تم عبادت کرتے ہو اس کی. تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے پیچھے ما موصولہ کی طرف، تو پھر وہ بنتا ہے جس کی. جب ماں کی طرف جائے گا تو وہ ماں موصولہ کی طرح کا معنی دے گا. ابھی تو اگر ہو ضمیر کی ہم ترجمہ کریں گے تو پھر تو اس کی بنے گا، پھر جس کی نہیں بنے گا کیونکہ ہم مفعول کے حساب سے ترجمہ کریں گے. تعبدون ہو، اس کا ترجمہ ہوگا تم عبادت کرتے ہو اس کی. تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ ماں موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ماں انڈائریکٹلی یہاں پہ مفعول بن رہا ہے تعبدون کا، انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہی وہ بات ہو جاتی ہے کہ تعبدون ہو، تم عبادت کرتے ہو اس کی، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس کا ماں جو ہے نا دونوں طرف سے جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ یہ ہمارا یہ جو تم سب ہے یہ ہو گیا فاعل تعبدون کا، اور عبادت کرتے ہو یہ فعل ہو گیا. تم سب فاعل، عبادت کرتے ہو فعل، اور اب اس کا مفعول چاہیے تو وہ مفعول بن جائے گا جس کی. ٹھیک ہے، اس وقت ماں موصولہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دونوں کا مفعول کس طرح بن رہا ہے، کہ تم سب فاعل ہو گیا، عبادت کرتے ہو فعل ہو گیا، اور اب اس کا مفعول بنے گا جس کی، کہ جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اتنا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلی بات ہوگی، میں جو ہے فاعل ہو گیا، عبادت نہیں کرتا ہوں یہ فعل ہو گیا، اور اب کوشچن ہوتا ہے کس کی، تو ہم کہیں گے اس کی. یہ اس کے لیے مفعول ہو گیا. میں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی. تو اب اس کی اور جس کی جو ہے نا یہ دونوں مل رہے، دونوں جو ہے یہ اعبدو جو ہے ماں، یہ ایک الگ جملہ اس میں بن رہا ہے دیکھا جائے تو، فعل فاعل مفعول. اور ما تعبدونا یہ ایک الگ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. تعبدونا کے اندر انتم فاعل اور ما اس کا مفعول. لیکن یہ کہ اس میں مفعول مقدم ہو گیا ہے، مقدم ہو گیا کیونکہ ما موصولہ پہلے آ گیا تو وہ اس کو کہیں گے کہ مفعول مقدم. تو بیسیکلی اس کی اور جس کی یہ ایک ہی لفظ ہے ما، جو دونوں کو کور کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ یہ ہو گیا ہمارا. اب نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول نمبر 3. رول نمبر 4. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واو شروع میں لگا ہے یہ کیا ہے؟ واو عطف ہے. دیٹس گڈ، یہ ہو گیا واو حرف عطف. اور لا کیا ہے؟ لا نفی ہے.
لا حرف نفی ہو گیا. اچھا انتم کیا ہے؟ تم یہ تو ضمیر ہے. ہاں ضمیر منفصل یا متصل؟ ضمیر منفصل ہے. اسم ہے اور ضمیر منفصل ہے. دیٹس گڈ. اچھا اس وقت یہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. دیٹس گڈ. اور یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں. دیٹس گڈ. اب دیکھیں کہ یہ جو انتم ہے معرفہ بھی ہے، حالت رفع میں بھی ہے، اور جملہ کا سٹارٹ بھی ہے. سٹارٹ میں اس لیے کہوں گی کیونکہ حرف سے جملے شروع جو ہوتے ہیں نا، حرف نہیں کنسیڈر کیے جاتے، یا تو اسم کو دیکھا جائے گا یا فعل کو، تب پھر ڈیسائیڈ جی کیا جائے گا کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ. حرف کو نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہو گیا. جی. تو انتم سے آپ سمجھیں گے جملہ شروع ہو رہا ہے. اب تو یہ پھر اب جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا. ویری گڈ. تو جملہ اسمیہ کے دو جز کیا ہیں؟ یہ مبتدا بن جائے گا. ویری گڈ. آگے اس کی خبر آئے گی. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مبتدا. اب ہم نے آگے خبر ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ. تو عابدون کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسم فعل یا حرف؟ یہ اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. یہ اسم ہے اور اسم کی کیٹیگری اسم الفاعل ہے. رفع بھی ہے، جمع سالم بھی ہے، اور اسم الفاعل بھی ہے. ٹھیک ہے، جمع سالم ہے اور اس وقت یہ رفع کی حالت میں ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے ما، یہ کیا ہوگا اب اس وقت؟ یہ ما موصولہ. ما موصولہ ہو گیا. اعبدو کی طرف چلتے ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے. انا فاعل ہے. ویری گڈ. اب یہ اعبدو فعل جو ہے یہ ما موصولہ کے لیے کیا بنے گا؟ یہ صلہ بنے گا. یہ صلہ بنے گا. اب اسم موصول پلس صلہ مل کے اسم الفاعل کے لیے کچھ بنے گا. اچھا یہاں متعلق. پہ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اسم الفاعل کا بھی کبھی کبھی مفعول بنتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایسی کچھ آیات ہیں جس میں ضروری نہیں ہے کہ جملہ فعلیہ ہو تو ہی مفعول آئے، اسم الفاعل کا بھی مفعول بنتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا بھی مفعول بنتا ہے. تو یہ دونوں مل کے جو ہے نا مفعول بنیں گے اسم الفاعل کا. اور جی. اب اسم الفاعل پلس مفعول یہ پورا مل کے مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. جی مومنہ. جی خبر بنے گا میم. جی ٹھیک ہے، یہ خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے. اب مبتدا پلس خبر مل کے کیا بنے گا؟ کون سا جملہ بن گیا؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا پیچھے حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ یہ معطوف بنے گا. ویری گڈ. اچھا میں نے یہاں پہ معطوف 1 لکھا ہے کیونکہ آگے معطوفات اور بھی آئیں گے. معطوف جی. علیہ وہ ایک ہی ہے پر آگے معطوف اور آتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. اب ہم ترجمے پہ چلتے ہیں. اب ہم اتنے حصے کا ترجمہ کریں کہ ولا انتم عابدون، یہاں تک. ولا اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو. عابدون تک. اور نہیں. ٹھیک ہے، اور تم سب نہیں عبادت کرنے والے. آگے ما اعبدو، اس کا کریں. تو اس کا بھی ویسے ہی ہوگا اس کی جس کی. ویری گڈ. آپ صحیح سمجھ گئی ہیں ماشاء اللہ. جی. ٹھیک ہے، اعبدو. اور تم سب نہیں عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں اس عبادت. وقت ما موصولہ دونوں طرف اپنا فنکشن اپلائے، اپنا جو ہے نا کنٹرول رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں جی. طرف اتنے مفعول بن رہا ہے. عابدونہ کے لیے بھی اور اعبد کے لیے بھی، کہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ جی رول نمبر 5. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائیں کہ یہ واو کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے.
لا نفی ہے. ویری گڈ. انا ضمیر ہے. کون سی ضمیر آبی ہوگی؟ ضمیر منفصل. جی ٹھیک ہے. نہیں یہ تو جی ہاں اچھا مفصل یہ ہے. جو ضمیر منفصل ہے اس وقت اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع نصب جر. نظر آ رہی ہے. منصوب نظر آ رہی. منصوب نظر آ رہی ہے. نظر آنے پہ نہ دیکھیں کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ مرفوع اپنی ہوتی حالت ہے. تبدیل مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مرفوع ضمیر ہوتے ہیں. جی منفصل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. ضمیر جی منفصل ہمیشہ مرفوع ہوں گے، کبھی بھی نصب یا جر بن کے نہیں آئیں گے. تو یہ رفع جی حالت میں ہے. اور معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ، یہ ضمیر چاہے منفصل ہو معرفہ چاہے متصل کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ معرفہ. معرفہ. اب یہ کیا بنے گا پھر؟ یہ جس طرح ابھی ہم نے پچھلی آیت میں کیا، تو یہ کیا بنے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا چلو میں فاعل یہاں سے یہ پوچھوں کہ انا سے اگر جملہ شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. تو جملہ اسمیہ میں اب انا کیا بنے گا؟ مبتدا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مبتدا. عابدن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. اور اسم ہے اور اس رفع حالت میں ہے اس وقت، اور اسم الفاعل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اچھا ماں ماں کیا ہے؟ موصولہ ہے. ویری گڈ. اچھا اب عبد تم یہ کیا ہے؟ آبتتم. عین با دال تو الگ ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی. ویری گڈ اور ماشاء اللہ. تم ضمیر متصل ہے. ویری گڈ. نہیں یہ ضمیر متصل والی ضمیر نہیں ہے، یہ فعل ماضی کی اپنی جو ضمیر فعل ماضی کی گردان کے سیغے کا جو حصہ نا، یہ وہ ہے. اچھا یہ کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، یہ تم ہے، تم. یہ ضمیر جی تو متصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ ہے نصب حالت میں، لیکن یہ کہ یہ وہ کم والی ضمیر نہیں ہے. تو اس میں اگر میں کہوں کہ فاعل کیا ہوگا تو کیا کہیں گے آپ؟ فاعل انتم. ہاں بالکل، فاعل انتم ہے. اچھا یہ جو عبد تم ہے نا، یہ جو ہے اس میں دال بالکل بھی پروناؤنس نہیں ہوگا. تجوید کے رول کے حساب سے نا دال بالکل بھی پروناؤنس نہیں ہوگا، فل سکپ ہو جائے گا. اس کو ادغام متجانس کہتے ہیں. ادغام متجانس تام، کمپلیٹ ادغام، مکمل. اور ٹھیک ہے، تو اس میں ڈائریکٹ با کو تا کے ساتھ جوڑنا ہے. انتم اس میں فاعل ہو گیا. دیٹس گڈ. اب مجھے بتائیں کہ یہ اسم موصولہ جو ما موصولہ ہے اس کے لیے کیا بنے گا؟ یہ ماں موصولہ کا یہ صلہ بن جائے گا. ویری گڈ. اب یہ اسم موصول پلس صلہ مل کر اسم الفاعل کے لیے کیا بنے گا؟ موصول اور صلہ مل کر کے اسم الفاعل کے لیے جیسا جملہ پچھلی آیت میں بنے گا اسمیہ. بالکل وہی چیز. جی جملہ اسمیہ. نہیں نہیں، یہ بنے گا مفعول. اچھا مفعول. ٹھیک ہے، یہ مفعول بنے گا کہ عبادت کرنے، انا عابدن، میں عبادت کرنے والا ہوں. اگر میں ابھی لا نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے، اگر لا لگ جائے گا تو پھر ہوگا کہ میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں. تو کوشچن پھر ریز ہوتا ہے کہ کس کی عبادت نہیں کرنا؟ تو جس کی عبادت نہیں کرنا وہ مفعول بنے گا پھر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اسم الفاعل پلس مفعول مل کے مبتدا انا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گی. ویری گڈ. یہ پورا جو ہے خبر بن جائے گا پھر آپ مبتدا انا کے لیے. اور انا سے جملہ شروع ہوا ہے تو اب اس جملے کو کیا کہیں گے آپ؟ انا سے شروع ہوا تو جملہ اسمیہ. ویری گڈ. یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ اسمیہ. اور پیچھے حرف عطف آیا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا بنے گا اب یہ؟ عطف کے لیے یہ معطوف بن جائے گا. اب یہ ہو جائے گا معطوف 2، نمبر 2، معطوف ثانی. ٹھیک ہے، یہ پہلا والا جو معطوف علیہ آیا ہوا ہے نا، اسی کے ابھی معطوف چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم اس کا ترجمے پہ آتے ہیں. ولا انا عابدن، عابدن اس کا ذرا ترجمہ کریں. والا انا اور نہیں میں،
आबिदुन दुम इबादत करने वाला माँ ठीक। जिसकी उसकी उसकी और जिसकी दोनों ही लगेगा, जैसे ऊपर लगा बिल्कुल है बिल्कुल सही जी कह रही है, दोनों लगेगा। ठीक है। जी। और नहीं मैं इबादत करने वाला उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। बिल्कुल ठीक। करते हो कह लो, लेकिन अगर हम फेल के हिसाब से कहें तो मैं माजी में तर्जमा करेंगे कि तुम सब ने जी जिनकी इबादत की उनकी मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे मैंने नहीं उनकी और जिनकी लगाया बजाय उसकी या जिसकी, क्योंकि उनके तो बहुत सारे माबूद थे ना, बहुत सारे जी माबूद थे, एक तो उनका था नहीं, तो इसलिए यहाँ पे उनकी भी कह सकते हैं और उसकी भी कह सकते हैं। तो और इस मौसूला माँ की यही खूबसूरती है कि ये अदद के लिहाज से और जिन्स के लिहाज से आजाद है इसमें। अब जैसे अल्लज़ी आता ना अगर, तो हमने सिर्फ वाहिद का ही तर्जमा करना था। अल्लज़ीन अगर आता तो हमने सिर्फ और सिर्फ जमा में ही तर्जमा करना था, फिर हम वाहिद में जमा तर्जमा नहीं कर सकते थे। माँ मौसूला की यह खूबसूरती है कि हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जमा में भी इसका तर्जमा कर सकते हैं और वाहिद के लिहाज से भी तर्जमा कर सकते हैं। अब हमें पता हो कि हमने किस लिहाज से करना है, तो मैंने यहाँ पे उनकी इसलिए लगाया क्योंकि उनके माबूद बहुत सारे थे। ठीक है। लेकिन जब नबी सल्लम अपनी बात करेंगे कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी, तो वहां पे वाहिद ही आएगा क्योंकि हमारा तो अल्लाह एक ही है। ठीक है, तो हम वहां पे वाहिद के लिहाज से तर्जुमा करेंगे। और जब उनकी बारी आएगी तो हम कहेंगे उनकी, उन सब की मैं इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, क्योंकि उनके बहुत सारे माबूद थे। तो ये माँ मौसूला की ये खूबसूरती है कि इसमें हर तरह का जेंडर भी इसमें कवर हो जाता है और अदद भी। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज बताऊं कि देखिए यहाँ पे आबिदुन लिखा है, आबुदू नहीं लिखा, यहाँ पे फेल नहीं आया, इस्मुल फाइल आया है। और पिछली वाली आयत में फेल आया था, तो दोनों तरह से आयतों में तर्जमा आया है। तो इसकी क्या पीछे लॉजिक है, तो इसमें ये है कि एक ये है कि मैं इबादत नहीं करता हूं जिनकी तुम इबादत करते हो, एक तो ये हो गया। और एक इस तरह से कहा जाए कि मैं इबादत नहीं करने वाला, मतलब एक तो ये कि मैं इबादत नहीं करता हूँ, और एक ये कि मैं इबादत करने वाला ही नहीं हूँ, मतलब मैंने फ्यूचर में भी कभी नहीं करना, ना मैंने कभी इनकी इबादत की, ना करता हूँ और ना करूंगा। तो वो ये सारा फिर इसमें जो है ना वो कवर हो जाता है कि मैं आबिदुन ला अना आबिदुन का तर्जमा इस सेंस में होगा कि इसमें अब वक्त की कोई कैद नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं हाल में, कि मैं अभी नहीं करता, तो इसका मतलब है नाउज बिला कि क्या मतलब माजी में करते थे या क्या कभी फ्यूचर में करेंगे, नहीं। इसका मतलब ये कि मैं करने वाला ही नहीं हूं, मैं करूंगा ही नहीं कभी भी, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर मैं सिर्फ मिसाल के लिए समझाती हूँ, अगर आपको कोई जी कहे शराब पियो तो आप कहेंगी कि मैं शराब नहीं पीती, और आप फिर उसको ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए कहेंगी कि मैं शराब पीने वाली हूं भी नहीं, मतलब मैं जी ऐसा कभी फ्यूचर में भी नहीं करूंगी, मैं ऐसी हूं ही नहीं। ठीक है, एक होता है मैं नहीं करती, एक है मैं करने वाले हूं ही नहीं, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मफहूम जो है ना वो एक जोर पैदा करता है कि मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैंने करना ही नहीं है तुम्हारे माबूदों की इबादत। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट होता है, तर्जुमा जो है ना चेंज होता है कि, लेकिन मतलब बस सिर्फ एक जोर खूबसूरती पैदा करने के लिए। चले इंशाअल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। नेक्स्ट आयत बिल्कुल सेम है जो पीछे हम कर चुके हैं, इसलिए उसको दोबारा से क्या रिपीट करना, वही चीज है सब कुछ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे हमारे साथ कौन सी होंगी सिस्टर, रोल नंबर 6, रोल नंबर 8। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी लास्ट आयत आपकी तरफ आई है। जी आप मुझे बताएं कि जो शुरू में ला लगा हुआ है, इसको मैंने कलर भी किया है, ये क्या है? ये हर्फ जर है। दैट्स गुड, ये हर्फ हो गया और हर्फ जर हो गया। कुम क्या है? ये मजरूर है हर्फ जर की इसम, वजह से। हाँ इसम होगा ये फेल या इसम है। हर्फ? इसम 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 है। दैट्स गुड। और अब इसको ज़मीर। कौन सी आप जमीर कहेंगी? ये ज़मीर मुतसिल या मुत्तसिल है।
ہاں متصل. ضمیر متصل ہے اور مجرور بن رہا ہے پیچھے حرف جر کی وجہ سے. ویری گڈ. ابھی ہم چلتے ہیں آگے جو ہے نا دینکم کی طرف. یا شاید چلے میں دیکھتی ہوں کہ اسی میں یہ پورا کا پورا جو ہے نا قائم مقام خبر مقدم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جار مجرور جب جملے کے شروع میں آ جائے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہوگا. اور اس کے لیے آپ نے کیا دیکھنا ہوگا کہ کیا آگے مبتدا آ رہا ہے جو حالت رفع میں ہو. اگر آپ کو آگے مبتدا حالت رفع میں مل جائے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اور پھر وہ جملہ اسمیہ میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنے گا. مرکب جاری یا ظرف آ جائے تو وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. مبتدا کبھی نہیں بن سکتا, وہ خبر کی پھر جگہ لے لے گا. تو اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر مقدم. تو یہاں پہ اب یہ خبر مقدم ہے تو پھر اب انڈرسٹوڈ ہے کہ آگے جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا. تو دینکم جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سا مرکب لگتا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. یہ دونوں اسم ہے اور یہ مرکب اضافی ہے اور یہ پورا بن جائے گا مبتدا مؤخر. اب لکم دینکم یہ پورا کا پورا کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. یہ پورا ہو گیا جملہ اسمیہ. اب آگے واو کی طرف آتے ہیں. واو کیا ہے؟ حرف عطف. واو حرف عطف ہو گیا. اچھا اب لیا میں لی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. حرف جر. اور یہ معطوف علیہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو جو لی ہے یہ ہو گیا حرف اور حرف جر. ہاں اب آگے جو یا ہے وہ کیا ہے؟ مجرور. اسم. ہاں اسم ہو گیا اور مجرور ہو گیا. ویری گڈ. اب یہ جار مجرور واو عطف کے بعد ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا نیا جملہ بن رہا ہے یہ پورا. اب جب جو جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر یہ کیا اس کو ہم مبتدا بنائیں گے؟ جی نہیں, قائم مقام خبر مقدم. ہاں بالکل صحیح. یہ بن جائے گا قائم مقام خبر مقدم. اور دینی اس کو آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں یا میں کر دوں؟ جی میں ایکسپلین. یہ جی کریں. یہ اگر کر سکتی مبتدا تو بن بتائیے. رہا ہے. یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے ہاں اور یہ اسم ہے. ویری اس گڈ. کا یہ دال یا نون اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو ہم یہ اگر یہ مبتدا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. آپ نے ماشاءاللہ جتنا بتایا بالکل ٹھیک بتایا. میں تھوڑی سی چیزیں اس کے اندر اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس کے اندر تھوڑا سا یہ جو بظاہر ایک لفظ لگ رہا ہے دینی, لیکن اس کے اندر ایک مرکب ہے. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر دو لفظ ہیں, دو اسم اس کے اندر ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ دو اسم کیا ہیں. بظاہر ہمیں یہ ایک اسم لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر دو اسم ہیں. تو پہلے تو یہ بتاتے چلوں کہ دینی جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. تو مرکب اضافی میں اب دو جز ہوتے ہیں, ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ. تو ہمیں تو فی الحال صرف ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے, تو سوچنے والی بات ہے کہ پھر مضاف الیہ کدھر ہے. تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لفظ ایکچوئل میں تھا دینو پلس یا. دینو پلس یا. دین اور یا ہے متکلم کا, میرا دین. صرف دین نہیں, میرا دین. تو میرا کے لیے یا متکلم لگے گا. اور یا متکلم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یا متکلم جب آتا ہے تو وہ اپنے سے پچھلے حرف کے اوپر زیر کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف چاہتا ہے زیر آئے, پیش اور زبر نہ آئے. تو جب یہ اپنے پیچھے زیر کو لائے گا تو نون کے اوپر جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ بن جائے گا دینی. ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ جتنا ابھی اس وقت ہم اس کو لمبا کریں گے. دینی. اب یہ جو ہے کہ بعض جگہ پہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ یا متکلم محذوف ہو گئی ہے, وہ ہٹا دی گئی ہے. تو یہ بن جاتا ہے صرف دینی. صرف دینی. یا کو ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یا متکلم کو ہٹا دیا جائے گا. تو اب آپ سوچیں گی یہ
کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک مرکب ہے, اس کے اندر یا متکلم موجود ہے, اور ہم نے ترجمہ بھی اسی حساب سے مرکب کے حساب سے ترجمہ کرنا ہے, صرف دین نہیں کہنا, میرا دین کہنا ہے, تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ جو نیچے جو یا لگی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یا لگے گی تو کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوگی. اب اس کے پیچھے دیکھیں, نہ تو کوئی حرف جر ہے, یا متکلم حرف جر نہیں ہے, یہ پیچھے یا ہے, ٹھیک ہے. یا متکلم حرف جر بھی نہیں ہے, یا متکلم جو ہے یہ مضاف بھی نہیں بن رہا. اگر یہ مضاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دین ہی مضاف الیہ بن کر نہیں آ رہا. تو دو ہی تو صورتحال ہے کہ کوئی لفظ مجرور ہونے کی دو صورتحال ہیں, یا تو پیچھے حرف جر ہو یا پھر پیچھے مضاف ہو. تو پیچھے اس وقت یا متکلم ہے جو کہ نہ تو حرف جر ہے نہ ہی مضاف ہے. تو پھر آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ دینی میں پھر اس کا مطلب ہے کہ یا یہاں پہ موجود تھی جو کہ لکھی نہیں گئی, صرف لکھنے کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے ترجمے میں ہے. ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ پراپر مرکب کے حساب سے کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی کنسٹرکشن پہ بنا ہے, جیسے دینکم تھا تو یہ دینو یا تھا, دینکم اور دینو یا. تو یہ جو پیش ہے یہ اس یا کی وجہ سے کسرہ میں تبدیل ہوئی, یہاں پہ نون کے نیچے کسرہ آ گئی. اور پھر یہ قرآن پاک میں ہے کہ بعض جگہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو یا متکلم ہے یہ ہٹا ہی دی گئی, لکھنے میں ہی نہیں رہی. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائیں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان چیزوں کی آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی, جب آئے گا تو جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو پریکٹس ہوتی جائے گی. اب یہ جو مرکب اضافی جو کہ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں پہ یہ دی نو یہ رفع حالت میں ہے, ٹھیک ہے, یہ رفع حالت میں ہے تو یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. جی چونکہ دینوں کے اوپر پیش ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. اور اب یہ پورا کا پورا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. یہ پورا بن جائے گا جملہ اسمیہ. اور عطف کے لیے کیا بنے گا؟ واو عطف کے لیے معطوف. ہاں, یہ ایک الگ مرکب عطفی ہے اس آیت کا, صرف مرکب عطفی, یعنی اس کا یہ مرکب عطفی جو پچھلے معطوفات سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک الگ مرکب عطفی بنا, اور اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا, کیونکہ اس کا پیچھے اس کا کوئی اپنا اعراب نہیں ہے, اس کا پیچھے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. لکم دینکم, اتنے کا ترجمہ کریں. لکم کا ہو گیا تمہارے لیے, تم سب کے لیے. دینکم تمہارا دین. ویری گڈ. آگے وہ ہو گئے اور لیا میرے لیے میرا دین. ویری گڈ. دینی. ہاں, اب ہم یہاں پہ جب دینی پڑھیں گے تو نون کے نیچے صرف کسرہ کر کے پڑھیں گے, یا کو لمبا نہیں اس کو کریں گے, اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے دینی نہیں, کیونکہ یہاں پہ یا موجود نہیں ہے. تجوید کا رول بھی اپلائی ہوگا, صرف دینی, لمبا نہیں کریں گے نون کو, یا متکلم موجود نہیں ہے. اگر موجود ہوتی تو ہم اس کو 2 کاؤنٹ جتنا لمبا کرتے, لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم ضرور میرا دین کہیں گے, صرف دین نہیں کہیں گے. تو یہ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوئی. اس کا ہم تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا. یہ پوری سورت تھی, اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا. سمری ٹائپ اس کو میں بتاتی ہوں کہ جو کل ہے یہ بن جائے گا فعل پلس فاعل. فعل کل اور انتا فاعل اس کے اندر موجود ہے. اور یہ جو باقی ساری آیات ہیں, پوری کی پوری آیات ساری, یا ایھا الکافرون سے لے کے آخر تک ولی دین تک جو ہے, یہ پورا کا پورا مفعول بنے گا کل فعل کے لیے. ایک چیز. دوسرا ہم نے کیا اس میں ہے کہ لا اعبد ما تعبدون, یہ جو ہے یہ بنے گا معطوف علیہ, اور آگے سے 3 واو آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 آیتوں میں. تو یہ جو آیت ہے یہ بن جائے گا معطوف 1, دوسری آیت جو ہے وہ بن جائے گا معطوف 2, اور تیسری جو آیت ہے وہ بن جائے گا معطوف 3. ٹھیک ہے, معطوف اول, معطوف ثانی اور معطوف جو ہے ثالث. تو 3 جو ہے اس کے معطوف بنے. یہ اوورال بیچ کی جو ڈیٹیل ہے وہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں کہ کیا فعل ہے کیا فاعل ہے, ایوری تھنگ سب کچھ. تو اس صورت میں جو لفظ اس فعل زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے عین با دال عبدا, جو 275 ٹائمز جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے.
اور باب نون سے وہ 122 بار آیا ہے، باب نون سے 122 بار آیا ہے، اور اسم بن کر آیا ہے 131 بار 131 بار وہ اسم بن کر آیا ہے، عبدن فعل بن کر 122 بار. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو 131 بار یہ اسم بن کر آیا ہے تو کس طرح سے آیا ہے. اچھا، اس کی ہم تینوں طرح سے اس کو حالتے میں دیکھتے ہیں کہ یہ عبدن، 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 عبدانی، عبدینی، عبدینی، عبادن، عبادن، عبادن. یہ جمع بن کر آیا ہے، جمع مکسر بنتی ہے اس لفظ کی، اور یہ سارے کے سارے اس وقت نکرہ ہیں. تو یہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے نا کافی اس طرح سے اسم کے طور پر کافی بار دیکھیں 131 بار آیا ہے. ٹھیک ہے. اور باب نون سے جو ہے یہ آبادہ یعبدو بن کر، اس کے اندر کوئی بھی وہ جو ہے نا وہ حرف علت نہیں ہے، تو یہ بہت سمپل سی اس کی گردان بنتی ہے، بہت ایزیلی آسانی سے بنتی ہے. تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک میں آپ کو کچھ دوں کہ آپ نے باب نون سے اس کی گردان بنانی ہے، ماضی سے، مضارع سے اور امر سے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سائڈ پہ جو اسم کا چارٹ ہے، اس پہلے جو میں نے دیا تھا، میں نے جو کروایا وہ نکرہ میں کرایا ہے، آپ نے اس کو بس معرفہ میں کنورٹ کرنا ہے، اور سمپل آپ کو پتا ہے ال لگانا ہوگا، اور جن لفظوں پہ تنوین ہوگی وہ تنوین ڈراپ کرنی ہوگی، جن پر ہوگی ان کی ڈراپ کرنی ہوگی، ال کا اضافہ بس کرنا ہوگا. تو وہ معرفہ میں ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ال معرفہ بن کے بھی آیا ہے یہ اسم کے طور پر، اور نکرہ بن کے بھی آیا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. ہوم ورک میں آپ نے یہ ڈیفینیٹ بنانا ہے اس کو، اور یہ میں نے چارٹ بنایا ہے، میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ گروپ میں. آپ اس کے اندر ٹائپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں، اپنی بکس میں کاپی میں لکھنا چاہیں تو بھی، کہ اس کے ساتھ آپ نے ایک ماضی کا چارٹ بنانا ہے، ایک مضارع کا چارٹ بنانا ہے، اور ایک امر کا. اور امر کا آپ کو پتا ہے کہ صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. تو الحمدللہ ہماری آج کی صورت کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ لیتے ہیں ہم سب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، میں نے ایک بات کرنی تھی کہ آپ نا گروپ پہ مجھے میسج اپنی وائس بھیج دیں. ٹھیک ہے، میں نے رول نمبر پوچھنا ہے، میرا رول نمبر کون سا ہے. اوکے انشاءاللہ. اور بھی کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو رول نمبر دینا ہے آج انشاءاللہ. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.